बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में हमेशा हम सियासत के हवाले से बात करते हैं और ख़ास तौर पर यह बात होती है कि मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत होनी चाहिए। ये हकीकी जमहूरियत सिर्फ मीडिया के लोग बात नहीं करते, बल्कि सियासी पार्टियां भी ये बात करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत होनी चाहिए। ख्वाहिशमंद तो सभी हैं, मगर जमहूरियत की ये गाड़ी आखिर पटरी पर क्यों नहीं चढ़ सकती या क्यों नहीं चढ़ती, इसके ऊपर हारून साहब से हम बात करेंगे। और जमहूरियत के अंदर जब सिविलियन इदारे मजबूत हो सकते हैं, हमारा सिस्टम मजबूत हो सकता है, तो कौन कौन इसमें हमारे लिए मदद का फैक्टर लेकर आ सकता है। इसके अलावा क्या जमहूरियत के ख्वाहिशमंदों के रवैये ऐसे हुआ करते हैं कि आज़ादी इजहार राय के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए या ऐसी कदगनें लगा दी जाएं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। मौजूदा हालात हैं जो पाकिस्तान के, इसके ऊपर हारून साहब का हम तफसील से तजिया लेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी हम बात करेंगे कि हम हमेशा सिस्टम की मजबूती की बात करते हैं, इकॉनमी की मजबूती की बात करते हैं, मगर हम उन रास्तों को आखिर कब अपनाएंगे या उन रूट्स के ऊपर कब चलेंगे जिनसे पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो सकती है, या सिर्फ हमेशा हम घबराते ही रहेंगे। हारून साहब, पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर तो बात होगी, मगर एक बात तो बताइए, पूरा हफ्ता गुजर गया, खबरें तो आप देते हैं, कोई बड़ी खबर नहीं अभी तक आपने दी हमें। बड़ी खबर होती है तो वो हो तो फिर आपको देंगे ना। वो इंग्लैंड में एक पता नहीं हिकायत है या वाक़या है, एक नामानिगार से एडिटर ने कहा कि इतने दिन हो गए तुमने कोई खबर नहीं दी तो तुम्हारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। तो उसने अगले दिन खबर दी कि मलका के गले में जूतियों का हार पहना दिया गया है, उसकी तस्वीरें भी भेज दी। तो तफ्तीश हुई तो पता चला कि उसी ने किया था ये काम रात की तारीकी में। तो खबर कोई हो तो देते ना। खबर आज ये बड़ी है वैसे। अभी इस वक्त खबर मिली जब मैं आ रहा था स्टूडियो की तरफ, तो कंफर्मेशन का कोई तरीका नहीं, लेकिन सोर्स बहुत अच्छा है कि अमेरिका के इनिशिएटिव पर पाकिस्तान और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। और ये ख्वाहिश तो दोनों तरफ से पाई जाती थी और इनडायरेक्टली बात भी हो रही थी। अब जाहिर है कि अब हुकूमत भी ऐसी आ गई है। खान साहब तो जाहिर है उनसे नाखुश थे अमरीकी, बहुत खुश तो खैर वो पाकिस्तान से नहीं हो सकते, वो रियासत पाकिस्तान से नाराज़ हैं। वो खान साहब से नाराज़ नहीं हैं अफ़गानिस्तान की शिकस्त की वजह से, जिसका ज़ाहिर है वो खुद ही ज़िम्मेदार हैं, जंग तो कभी उन्होंने जीती नहीं है। लेकिन बहरहाल फाइनली पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात शुरू होने वाले। खबर तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी सतह पर हारून साहब मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टियाँ हैं वो इस तरफ क्यों नहीं देखती, क्यों नहीं बातचीत करती? वो देखिए ना, बातचीत तो जब लोग हिजान का शिकार हों, गुस्से और नफरत का शिकार हों, तो पहले तो उसको ठंडा करना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा है, दो बहुत अहम बयानात आए हैं और दोनों को मीडिया ने नज़रअंदाज किया है। एक, फवाद चौधरी ने कहा है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो सकता है, और एक बात मुशाहिद साहब ने कही, मुशाहिद हुसैन सैयद ने, सेनेटर जो हैं नून लीग के, लेकिन वो अपनी आज़ादाना राय रखते हैं चीज़ों के बारे में, कि पाकिस्तान में जमहूरियत तब भले फूलेगी, ये उसका मफहूम है, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है, वो अल्फाज भी आप कहें तो मैं नकल कर दूंगा, मेरे पास महफूज हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत तब भले फूलेगी जब लोग रावलपिंडी की तरफ नहीं देखेंगे या वाशिंगटन की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक ठीक ठीक। और ये उसूली बात है, अपने पाँव पे खड़े होंगे जिस दिन, तो उस दिन होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बातचीत होती रही है, आखिर वो उस दिन बातचीत ही हो रही थी ना जिस दिन खान साहब मना कर रहे थे कुरैशी साहब को, शाह महमूद कुरैशी को, कि टेलीफोन ना सुने, और इसके बावजूद उन्होंने टेलीफोन सुना। खान साहब के मना करने के बावजूद क्यों सुना उन्होंने टेलीफोन? जी, इसलिए सुना कि वो बहुत अहम मैसेज था और मोस्ट प्रोबेबली वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था। फिर आपको पता है मौलाना तारिक जमील मिले हैं जी, अगरचे वो टाइट लिप रहे, उन्होंने कोई बात बताई नहीं है, समझदार आदमी है, जहांदीदा आदमी है। तो एजाजुल हक साहब जाके मिले। फिर ये है कि वो तैयार थे, नून लीग भी तैयार थी, नवाज शरीफ तैयार थे मई में इलेक्शन का ऐलान हो जाए, इलेक्शन ही हो जाए, ठीक है। और लेकिन जाहिर है वो चाहते थे कि भाई वो खान साहब भी कोई बात माने। अच्छा। और इस पे गुफ्तगू भी होती रही। ये भी मैं आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक और असद उमर, इनका राब्ता रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और दूसरी पार्टियों से भी
بات کرتے رہے ہیں. پارٹیوں کے درمیان گفتگو ختم کبھی نہیں ہوتی. صحیح. بظاہر یہ ہے کہ بڑی بہت سخت فضا خراب بھی ہو، تلخی ہو، بہت ہو، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن کا چینل کھلا رہتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، میڈیا میں اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ خان صاحب نے لانگ مارچ تو کینسل کر دیا. کیوں؟ پریکٹیکلی کینسل کر دیا، اعلان نہیں کیا. آپ کی بات مان لی؟ نہیں، میری تو کیا ماننی تھی. دیکھیے نا، یہ ایک آئیڈیا ایک ذہن میں نہیں پیدا ہوتا، بعض اوقات بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. میں تو کوئی ان سے رابطہ نہیں کیا جو بات کی ٹیلی ویژن پہ کی، اور بالکل فلاپ ہو جاتا ہے. جیسے پہلے انہیں اس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں، نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن وہ خاص فائدہ نہیں ہوا. اتنے حبس میں آج وہ کہہ رہے تھے شیخ اوپرا کے جلسے میں کہ میں یہاں کھڑا ہوں اسٹیج پہ، یعنی تنہا اکیلا آدمی کھڑا ہوں، ارد گرد کوئی نہیں ہے، اور مجھے اتنے حبس محسوس ہو رہا ہے، گرمی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کو کیا حال ہوگا. تو بڑی ہمت کی بات ہے. کل سائی وال کے جلسے میں بائی دی وے بیچ میں یہ بات آ گئی کہ لوگ بارش کے بعد سڑکیں بند ہو گئیں تو کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے آئے. وہ بات کل ادھوری رہ گئی تھی جلسے کی. جی. اور جلسے تو بہت بڑے ان کے ہو رہے ہیں. خیر، بہرحال نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ خان صاحب آئیں، پیپلز پارٹی بھی چاہتی تھی خان صاحب آئیں اپنے لوگوں کے ساتھ اسمبلی میں. اس پہ کچھ بات چیت ہوئی بھی، لیکن پھر آگے نہیں بڑھ سکی. لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، جو سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے، آخر کار یہ ڈائلاگ ہی ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. دو چیزیں ہوں گی لازماً، ڈائلاگ ہوگا یا الیکشن ہوگا. اور الیکشن ہوگا یا نہیں، ڈائلاگ بھی ہوگا، الیکشن بھی ہوگا. اس فضا کو ٹھنڈا کیے بغیر، ان تلخیوں کو ختم کیے بغیر، یہ میڈیا کو ڈرایا جا رہا ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. وہ آپ صدر صاحب نے آج خط بھی لکھا، چلے اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ سب اتنی تلخ فضا میں جمہوریت نہیں پھل پھول سکتی. اس میں بے یقینی پیدا ہوتی ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، دولت ملک سے باہر چلی جاتی ہے یا تجوریوں میں بند ہو جاتی ہے. ایک شعبہ تھا کنسٹرکشن کا، پراپرٹی کا، وہ پھل پھول رہا تھا، اس میں بھی ٹیکس لگا دیے ہیں. آج ٹیکس کی شرح بھی بڑھا دی ہے. بات چیت کرنی پڑے گی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ سے عرض کر دوں. جی دیکھیے، ضیاء الحق کے دور سے لے کے آج تک کبھی کوئی جمہوریت نہیں رہی ہے. یعنی بھٹو کا جو دور تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو نے بڑی زیادتیاں کی، اپنے مخالفین پر زندگی کا کافیہ تنگ کر دیا، اور اس سے بھی جمہوریت کو بہت شدید نقصان پہنچا. مگر یہ کہ جیسی تہذیب تھی، وزیر اعظم با اختیار تھا اور وہ فیصلے کر سکتا تھا. اس کے بعد تو کہ وزیر اعظم آیا ہی نہیں. جس نے کوشش کی تھوڑا سا بھی با اختیار ہونے کی، ان کی اپنی بھی غلطیاں تھیں اس میں. وہ مشاہد صاحب نے ٹھیک کہا، یہ پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں، پنڈی کی طرف دیکھنا چھوڑیں اور واشنگٹن کی طرف دیکھنا چھوڑیں تو ہی جمہوریت آئے گی، سیاسی جماعتوں کی جمہوریت تشکیل ہوگی. اس کے بعد تو جو بھی آیا اس نے اختیارات استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہ گیا، اور اس کی وجہ ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں. ان کی جمہوری تشکیل پارٹیوں کی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے. اور کیا حاصل ہوا جی؟ یہ بتائیں کیا حاصل ہوا؟ افغانستان میں آپ نے کیا حاصل ہوا؟ کیا چین کے ساتھ آپ نے تعلقات بہتر ہوئے، روس ہوئے؟ پہلے تو وہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ دفاع اور خارجہ امور میں ان کی بات مانی جائے. اب تو وہ اکانومی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اکانومی ٹھیک تو نہیں چلائی سولین حکومتوں نے. ٹھیک 50% اکانومی کالی ہے. جب آدھی اکانومی جو ہے وہ ٹیکس ہی نہیں دے رہی ہوگی تو کیسے ملک چل سکتا ہے؟ لیکن بہرحال وقت آ گیا ہے اس پہ گفتگو کی جائے، اور کھل کے گفتگو کی جائے. اس پہ بھی گفتگو کی جائے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہوگا تو قومی اتفاق رائے سے ہوگا. یہ لوگوں کی آمادگی سے ہوتا ہے، یہ جبر سے نہیں ہوتا، دباؤ سے نہیں ہوتا. یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتی، یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں کر سکتی، یہ کوئی ایک پارٹی بھی نہیں کر سکتی. یہ ایک فضا اس کی بنانی پڑے گی. اور دیکھیے، کسی اچھے آئیڈیا کو اس لیے نہیں ترک کر دینا چاہیے کہ وہ لوگ اس پہ آمادہ نہیں ہیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آمادہ تو ایک دن لوگوں کو ہونا ہی پڑے گا. وہ حقیقی جمہوریت آئے گی، سول ادارے بنیں گے تو پھر ہی ملک آگے چلے گا نا. ٹھیک ہے، چلیے سول اداروں کی بات کی، اس کے اوپر آتی ہوں مگر کچھ پوائنٹس ابھی ادھورے ہیں. ہارون صاحب، آپ نے کہا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، الیکشن بھی ہوں گے اور ڈائیلاگ بھی ہوگا. بات چیت کیسے آگے بڑھے گی؟ عمران خان صاحب نے تو بیشتر ایسے نمبر ہیں جو کہ بلاک پہ رکھے ہوئے ہیں. بات چیت کیسے بڑھے گی؟ ڈائیلاگ کیسے ہوگا؟
نہیں وہ بلاک کیے ہوئے تھے، اب بلاک کیے ہوئے جہاں تک مجھے معلوم ہے نہیں ہے، اگرچہ میری بہت دن سے ان سے بات نہیں ہوئی، ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن اب نہیں ہے بلاک کیے ہوئے. اور یہ پتہ چل جائے گا. دیکھیے یہ 17 جولائی بہت اہم ہے. اگر 17 جولائی کے الیکشن فیئر ہوتے ہیں، 100% فیئر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نون لیگ کو آپ دھاندلی سے نہیں روک سکتے. ایک کانسٹیبل ہے یا ایک پٹواری ہے جو اس کی ساری زندگی کی عادات ہیں 50 سال سے 40 سال سے، وہ انہیں چھوڑ نہیں سکتا. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پناہی نہ کرے، اگر الیکشن کمیشن فیئر رہے، الیکشن کمیشن نے ابھی بہت ناقص فیصلہ دیا ہے، اب سپریم کورٹ ہی اس کو روکے تو روکے. یہ جو بجلی کی سبسڈی کا ہے، بجلی کی سبسڈی اگر دینی ہے تو الیکشن کے بعد ہونی چاہیے. اب اللہ پیسے زہر کھانے کے نہیں ہیں اور سبسڈی دے رہے ہیں. 17 جولائی کو فیئر الیکشن ہو جائیں، ٹھیک ہے، جو بھی جیتے، نون لیگ جیت جائے. یہ نہیں سوال کون جیتتا ہے. لوگ اندھے نہیں ہیں، میڈیا بھی دیکھ رہا ہوگا اور انٹرنیشنل آبزرور بھی دیکھ رہے ہوں گے، تنظیمیں بھی اب موجود ہیں، فافن موجود ہے. پتہ چل جائے گا بائی اینڈ لارج اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو نیشنل ڈائلاگ کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ویسے پہلا قدم رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے الیکشن کمیشن نے جو بجلی سبسڈی والا معاملہ ہے 17 جولائی تک اسے معطل کر دیا ہے. یہ ان کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے سامنے کہ 17 جولائی تک اس پہ کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. اب مگر 17 جولائی کیا مطلب، اس کی تو بالکل اس کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی. سیدھا کہنا چاہیے تھا جو حکومت بنے گی وہ فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے، اور اس کا ہم جائزہ لیں گے بعد میں. ٹھیک ہے. گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے تمام کو تمام سے بات کرنا ہوگی. کیا عمران خان صاحب میاں نواز شریف صاحب سے بات کریں گے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. یہ بات چیت ہوتی ہے ہمیشہ خاموشی کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ پہلے تو بڑے فریق جو ہیں وہ ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ، ان کے درمیان بات ہو، اور اس بات کا آغاز ہو جائے گا 18 جولائی کو اگر فیئر الیکشن ہوگا. یہ میرا اندازہ ہے، میری معلومات نہیں ہے. آپ انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں، صحیح، جس نے پاکستان میں تحریک طالبان کی مدد کی، 70,000 آدمیوں کو بے گناہ شہریوں کو شہید کیا. طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں جنہوں نے 70,000 بے گناہ پاکستانی مار ڈالے، عورتیں، بچے، بوڑھے. یعنی مزار داتا گنج بخش کا اور عبداللہ شاہ غازی کا اور چرچ اور مینا بازار اور مارکیٹیں، ان سے آپ بات کر رہے ہیں، آپس میں بات نہیں کر سکتے. یہ کیسی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے، بات چیت کی راہ ہموار تب ہوتی ہے. 18 جولائی کو آغاز ہو سکتا ہے اس کا. شرائط کیا ہوں گی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی؟ آبویسلی نواز شریف یہ چاہیں گے اور پیپلز پارٹی بھی، خاص طور پر نواز شریف، کہ وہ نیشنل اسمبلی میں آئیں. اس سے انہیں دھچکا تو پہنچے گا، لیکن اگر اس کے بدلے میں وہ یہ اپنی بات بنوا لیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ بحال کر دیجئے. مشکل بہت ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن مشکل کام ہی کرنے ہوتے ہیں. اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوگی اور یہ احتساب کا کوئی نظام طے کرنا پڑے گا. وہ آبویسلی یہ چاہیں گے کہ نیب قوانین میں جو ترامیم انہوں نے کی ہیں وہ باقی رہیں. تو کچھ کنسیشن تو خان صاحب کو دینی ہوگی، وہ قوانین پہ بیٹھیں، کمیٹی بنائیں. لیکن یہ دور از کار باتیں ہیں، بریک کا بلد وقت ہیں. کوئی احتساب کا نظام تو بنانا پڑے گا. دیکھیے وہی جو نیلسن منڈیلا کا آئیڈیا تھا، ٹروتھ اور ریکنسیلیشن. یہ ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے، ٹروتھ کی بات نہیں ہوتی. مطلب جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے زرداری صاحب کے، بہت لمبے مذاکرات ہوں گے، بہت مختصر نہیں ہوں گے. زرداری صاحب کا اور شریف خاندان کا یہ باہر پیسہ کہاں سے آیا یہ بتا تو نہیں سکے آج تک. وہاں پیسے کہاں سے آ گئے؟ وہ پیسے واپس لانے ہوں گے اور اس کی ظاہر قوانین میں ترمیم کرنی ہوگی. انہی کو نہیں، باقیوں کو بھی موقع دینا ہوگا. تو یہ ابھی ہم اس کی شکل کا تعین نہیں کر سکتے کہ یہ شکل ہوگی، یہ فائنل نتیجہ یہ ہوگا. مگر اب بات شروع تو ہو. بھائی ویتنام سے امریکیوں نے نکلنا تھا تو مذاکرات شروع ہوئے، برسوں ہوتے رہے. افغانستان سے نکلنا تھا تو برسوں ہوتے رہے. وہ مذاکرات تو ہوں، 6 مہینے 8 مہینے لگ جائیں. چلیے اگلے سال جون میں الیکشن ہو، مگر اس سے پہلے یہ تلخی تو کم ہو. 10,000 20,000 میسیجز لوگ کرتے ہر روز، گندی گالیاں، اور اتنے وہ بعض اوقات غلیظ ہوتے ہیں کہ انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ موبائل ناپاک ہو گیا، گندا ہو گیا، اس کو چھونے کے بعد تو ہاتھ دھونے چاہیے. اتنی گندی گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں ہے کریکٹر اسیسینیشن کی. یہ کیا کردار پیدا ہو گئے؟ رانا ثناء اللہ، شہباز گل، مریم اورنگزیب، طلال چودھری، یہ کیا مخلوق پیدا ہو گئی ہے؟ اس طرح کے لوگوں کے ہوتے ہوئے ملک چلا کرتے ہیں.
اس طرح کے ہوتے ہوئے لوگوں کے فساد ہوتا ہے، ہر وقت ہمہ وقت فساد ہوتا رہے گا، اور کبھی کوئی ٹھہراؤ نہیں آئے گا، کبھی قرار نہیں آئے گا، کبھی استحکام نہیں آئے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے ہارون صاحب، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوگا یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے اندر۔ خان صاحب جن چیزوں پہ مصر رہتے ہیں ہمیشہ، ان میں ایک اوورسیز پاکستانیوں کا معاملہ ہے، ایک ای وی ایم کا معاملہ ہے، نیب ترامیم کا معاملہ ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف ان سے پیچھے ہٹے گی کسی ایک بھی نقطے پر؟ نہیں، ابھی یہ قبل از وقت ہے یہ کہنا۔ دیکھیے نا، اس میں کوئی ہمیشہ درمیانی راستہ ہوتا ہے۔ جب آپ سنسیئرلی بات کرنا چاہتے ہیں، سوال یہ آمادگی ہے، اس وقت تو آمادگی نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت اٹ از جسٹ این آئیڈیا جو کہ فواد چودھری نے پیش کیا، مگر بہت اچھا کیا۔ ظاہر ہے اس کی ان کی پارٹی کے کسی لیڈر نے تردید نہیں کی ہے، انہیں خود اس کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت اس وقت پی ٹی آئی کو ہے، صحیح، مگر دوسروں کو بھی ضرورت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جس شدید دباؤ کا شکار ہے، وہ آپ کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس میں جو بعض باتیں ہیں، قومی دفاع کا معاملہ ہے، ہم اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کہ کوئی خوف ہے، الحمدللہ کوئی خوف نہیں ہے، کم از کم وہ ٹویٹ پہ تو ہم جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ قومی دفاعی معاملات میں احمقانہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ یہ اختلافات تو ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے غلطیاں تو کی ہیں، پہاڑ جیسے بلنڈر کی ہیں، لیکن کیا یہ وہی فوج نہیں ہے جس نے ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ آئین نے تو نہیں جوڑ کے رکھا ہوا۔ آئین کو کون مانتا ہے؟ آئین کو تو ہم اگر دل و جان سے مانیں تو سارے مسائل ہی نہ پیدا ہوں۔ اگر ہم قانون کی پابندی کریں، اگر رول آف لا ہو، پھر تو مسائل ہی نہ ہوں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ نے چلیے فوج کی بات کی، یہیں سے آگے بڑھ جاتے ہیں ہارون صاحب۔ کیا فوج ہمارے سیولین اداروں کو مضبوط کرنے میں کوئی مدد دے سکتی ہے؟ ہمیشہ ہر مشکل میں مدد کرتی ہے پاکستان کی۔ نہیں، مدد کرنی ہوگی نا، مجھے ابھی آمادگی ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، مدد کرنی ہوگی نا۔ دیکھیے، میں اس کی ایک مثال آپ کو دی تھی کہ فرانس میں پچھلی صدی میں تعلیمی نظام بالکل تباہ ہو گیا۔ اب فرانس جو ہے وہ تو ایک ترقی یافتہ جمہوری ملک ہے، ہر وہ چیز اس میں موجود ہے جو ایک جمہوری ملک میں ہونی چاہیے، روایات موجود ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، نظام صدارتی ہے، اور اظہار رائے کی آزادی ہے ہر طرح سے، مگر تعلیمی نظام تباہ ہو گیا۔ تو تعلیمی نظام کے لیے فوج سے درخواست کی گئی، بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ ہماری فوج کے بھی ایجوکیشن کور بڑی مضبوط ہے اور وہ مدد کر سکتی ہے، یہ زلزلوں میں مدد کر سکتی ہے، سیلاب میں کر سکتی ہے، اور کوئی آفات ہوتی ہیں اس میں کر سکتی ہے۔ اب تو خارجہ پالیسی میں بھی یعنی بہت رول انہوں نے پلے کیا ہے۔ ابھی قطر میں گیس کے معاملے پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بات کی ہے، اور وہ عربوں سے تو اور چینیوں سے بھی، اگر کوئی اعتماد، اگرچہ چینی ناخوش ہیں، انہوں نے آپ کو وہ اس اجلاس میں نہیں بلایا، کیا وہ تنظیم کا نام ہے، برکس، لیکن اگر چین کو کوئی اعتماد ہے تو وہ فوج پہ ہے نا، صحیح، سیولینز پہ تو نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک، فوج سے انہوں نے گارنٹی مانگی تھی نا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت آمادگی ہے یا نہیں، لیکن آپشن تو اس کے سوا کوئی ہے نہیں، یہی ایک واحد آپشن ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، مفاہمت ہو۔ مفاہمت یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولہ بنا لیں، جیسے وہ سو کالڈ میثاق جمہوریت میں تھا، جس کا نہ کوئی وہ میثاق ہے اور نہ جمہوریت ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اصول طے کیے جائیں، اور وہ بات وہ ہے جو مشاہد صاحب نے کہی ہے۔ صحیح، صحیح ہے کہ بھائی آپ راول پنڈی کی طرف مت دیکھیں سیاسی جماعتیں، اور واشنگٹن کی طرف مت دیکھیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ہارون صاحب، لیکن بنیادی سوال تو اپنی جگہ ابھی بھی موجود ہے کہ جمہوریت کی بات تو ہوتی ہے، مگر یہ گاڑی پٹری پر چڑھتی کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ غیر جمہوری رویے ہیں، اتنا تو میں نے ایکسپلین کر دیا، آگے چلیں نا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، غیر جمہوری رویے ہیں۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، عمران خان صاحب کی مضبوطی میں چند اہم کردار ہیں، اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ قریشی صاحب، اسد عمر صاحب تھے، اور پرویز خٹک صاحب، جنہوں نے معاملات آگے بڑھائے۔ قریشی صاحب کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کا بننے جا رہے ہیں۔ نہیں، میں تو اس کی پرسوں ہی تردید کر دی تھی۔ یہ مذکر خیز بات ہے، ان حالات میں وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، وہ قصہ اس طرح شروع ہوا کہ ایک ٹویٹ اکاؤنٹ ہے راجہ ریاض کا،
اور اس پہ یہ خبر آئے گی 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، طویل ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی کی بلاول بھٹو کی. وہ ہمارے ہی آج ایک پروگرام میں انہوں نے واضح کیا راجہ ریاض نے کہ میرا تو کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، تو اس کی بنیاد ہی ختم ہو گئی. اور یہ امکانہ بات ہے ان حالات میں بلاول بھٹو سے جا کے ملیں گے. وہ دیکھیے آپ دیکھتے ہیں ایک ٹویٹ ہوتا ہے مستقل طور پہ چودھری نثار علی خان کے نام سے، ان کا کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. چودھری نثار علی خان کا میں پھر وہ لطیفے والی بات ہو جائے گی. میں نے جب آخری دفعہ ان سے ملا تھا تو وہ ٹیلی فون کسی کو دے رہے تھے کہ ڈائل کر دے. اب خیر انہوں نے سیکھ لیا ہوگا تو بہت پرانی بات ہے، بہت عرصے سے ملاقات نہیں. وہ تو ٹیلی فون استعمال ہی نہیں کرتے، موبائل اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہیں نثار علی خان. تو ٹویٹر اکاؤنٹ کہاں سے آ گیا ان کا؟ بہت سے لوگوں کے جعلی اکاؤنٹ ہے. اعتزاز حسن کا بھی میرا خیال 100% جعلی ہے جی. چودھری نثار علی خان کا بھی جعلی ہے. راجہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. ان حالات میں نہیں شاہ محمود قریشی پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں، مگر اس وقت جب کوئی ایشو ہو، اس وقت کیا ایشو ہے؟ ٹھیک، پارٹی نے انہیں اتنی اہمیت دی ہے، اتنا بڑا عہدہ دیا ہے اور انہوں نے خود بھی تردید کر دی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک بریک کی طرف ابھی چلتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے. صدر پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کو جو نہایت اہم خط لکھا ہے اس سے متعلق بھی ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جو پنجاب کا الیکشن ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ ہماری سمت کو تعین کرے گا، اس کا سمت کا کہ کس طرف پاکستان جا رہا ہے، کس طرف ہمارا سسٹم جا رہا ہے. بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہارون صاحب، عمران خان صاحب کے جلسوں کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، ہمیشہ ایک بات وہ ریپیٹ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں کہ یہ سیاست نہیں ہے، حقیقی آزادی کی جنگ ہے. اس بات کا مطلب کیا ہے کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیے کئی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں نا کہ جو اپنا امپیریلزم کے خلاف جب آواز اٹھاتے ہیں، جیسے بھٹو کہتے تھے، تو یہ اس میں وہی بلبلہ پیدا ہو جاتا ہے جو حقیقی آزادی میں. ظاہر ہے وہ امریکہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس میں جو خواجہ اعظم صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس کی تردید کرنے کی بجائے اس پہ رویے سے انہوں نے اس کی تردید کر دی کہ اس سے ڈونلڈ لو سے معافی مانگ لی. اس کے برعکس انہوں نے شیخ پورہ کے جلسے میں کہا، لاہور میں بھی ویسے جلسہ کیا کہ امریکہ کون ہوتا ہے مجھے روس کے دورے سے روکنے والا. صحیح. اور یہ بھی کہا کہ اپنے ہاں تو آپ ایک چپراسی بھی اگر ضمانت پہ رہا ہو تو اسے نوکری نہیں دیتے، اور یہاں آپ نے ہم پہ ان لوگوں کو مسلط کر دیا ہے. ٹھیک. باقی تو ان کی تھیم تو وہی ہے، الیکشن کمیشن کو وہ جانبدار قرار دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی کا بندوبست کیا گیا ہے. ایک اور بات جو اس پروگرام میں کہی جاتی رہی ہے وہ انہوں نے آج کہی بڑی زور دے کر کہ بھائی ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں. غالباً اور لوگوں نے بھی ان سے کہا ہوگا. ایک انکشاف یہ ہوا ہے، بڑا دلچسپ ایک انکشاف ہوا ہے کہ ہر روز بلا ناغہ 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے پارٹی کی، پی ٹی آئی کی، کہ دھاندلی کو کیسے روکا جا سکتا ہے. اس سے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ بھائی اگر وہ طریقے وضع کریں گے، وہ کوشش کریں گے، نون لیگ والے موسٹ پروبیبلی وہ یہ کریں گے کہ جہاں کہیں پی ٹی آئی کے ووٹر زیادہ وہاں جھگڑا کریں گے. وہ میتھڈ خوب سمجھتے ہیں. لیکن اگر یہ تیار ہیں اور افرادی قوت بھی ہے اور ان کو صحیح ہدایات بھی ہیں، ہدایات یہ ہونی چاہیے کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، مگر گولی نہیں چلانی اور گالی نہیں دینی. جو یہ بہت 2 سادہ سے اصول ہیں. دلیل دیں، اونچی آواز سے بے شک بولیں، مگر ناروا لفظ نہ کہیں. بابا افسوس کہ کارکنوں کی کوئی تربیت ہی نہیں ہے. صحیح. اور تربیت اگر ہوتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی. حکومت الٹا بھی لٹک جاتی تو نہیں جیت سکتی تھی، کیونکہ پاپولیرٹی تو ان کی زیادہ ہے. بہرحال یہ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے اور الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہے، اور ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کا مقابلہ کر، نون لیگ کی دھاندلی کرنے کی جو کیپیسٹی اس کا مقابلہ وہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک اور بھی بات ہے، باقی تو انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے، ورکر کو موٹیویٹ کیا ہے اور امید پیدا کی ہے ان کے اندر. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو خان صاحب کے جلسوں کا کچھ اثر تو ہوگا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، ایک اور بھی بات اٹھ رہی ہے کہ اپنے ہی لگائے ہوئے آئی جی اور چیف سیکرٹری ہیں، تو اب ان کے اوپر تنقید کس بات کی ہو رہی ہے؟ تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے خیال میں ان کی تعریف بھی کی بہت. یہ اونلی عمران خان کین ڈو دیٹ. مطلب یہ ان کی سادگی ہے، یہ جو بھی ہے کہ میں نے تو آپ کو اس لیے لگایا تھا کہ آپ ایماندار لوگ ہیں. مطلب یہ بھی تو کہا نا کہ ایماندار ہیں، مگر اب آپ ان کا خیال ہے کہ صوبائی حکومت انہیں استعمال کر رہی ہے. تو ظاہر ہے اب مجھے نہیں پتا چیف سیکرٹری کتنا استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ان کی شہرت تو اچھی ہے، آئی جی کی بھی شہرت اچھی ہے، لیکن
وہ چیف منسٹر ویسے آئی جی اور چیف سیکرٹری کا محتاج تو نہیں ہے. اگر ان کو استعمال کرنا ہو تو وہ براہ راست پولیس افسروں سے, حمزہ صاحب تو پولیس افسر لگواتے رہے ہیں جب وہ چیف منسٹر نہیں بھی تھے. ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ لگاتے تھے پولیس افسر. تو بہرحال وہ تو ان پہ اس لیے تنقید کر رہے ہیں, اور دھمکی بھی دی پولیس کو کہ ہم ایک ایک کا نام نوٹ کر رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. وہ حکومت وقت کا ہی ساتھ دیتے ہیں, کچھ دباؤ پیدا ہو سکتا ہے اس سے. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب, حالیہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر, کیا وہ بھی دباؤ مزید بڑھائیں گے؟ کتنے اہم ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے لیے؟ کس پہ دباؤ بڑھائیں گے؟ مخالفین ایک دوسرے کے اوپر دباؤ بڑھا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے میں جیتوں گا, کوئی کہہ رہا ہے میں جیتوں گا. ظاہر ہے تو دباؤ تو ہے ہی, اس وقت تو بڑی کشیدگی ہے ماحول میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ان الیکشنز پہ مستقبل کا انحصار ہے بہت سی چیزوں کا, اور اس میں ایک ہی مرکزی نقطہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے, حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے, پی ٹی آئی کو بھی سمجھنا چاہیے. اگر اس میں دھاندلی کی کوشش کی گئی, اس میں مجھے اندیشہ ہے, خون ریزی کا بھی اندیشہ ہے. بہرحال فوج کو اور رینجرز کو الرٹ رہنا چاہیے. اور جو پولنگ اسٹیشن لاہور کے بہت سینسٹیو ہیں, دیکھیے ایک الیکشن میں ایک واقعہ ہو سکتا ہے. اگر لاہور کی 4 میں سے 3 سیٹیں پی ٹی آئی جیت لیتی ہے تو چاہے پھر اس کی میجارٹی ہو یا نہ ہو, پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے یا نہ آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ بوریا بستر گول ہو گیا نون لیگ کا لاہور سے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ 4 کی 4 جیت لے اگر دھاندلی نہ ہو, اس لیے کہ یہ پچھلی دفعہ بھی تو انہوں نے ہی جیتی تھی نا. صحیح, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, بڑی امپورٹنس ہے یا لائم لائٹ میں پنجاب کا صرف الیکشن ہے, 24 جولائی کو سیکنڈ فیز ہے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر انتخابات کا, اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ اسی وجہ سے یہ پنجاب کے الیکشن کی وجہ سے پس منظر میں چلا گیا ہے. اس میں بڑے دلچسپ سروے ہوئے ہیں جو شائع نہیں کیے گئے, لیکن وہ میں نے آج ایک صاحب سے بات کی, انہوں نے مجھے اس کی تفصیل بتائی. اچھا, اس میں پی ٹی آئی پہلے نمبر پہ ہے کراچی میں, اور انٹرسٹنگلی جماعت اسلامی دوسرے نمبر پہ ہے. اچھا, اور پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ, ایم کیو ایم چوتھے نمبر پہ ہے. پیپلز پارٹی کو ملے گا کچھ نہیں. وہ جو گوٹ ہیں یا وہ علاقے ہیں جہاں سندھی آباد ہیں, کچھ بلوچ آباد ہیں جو حاشیے پہ ہیں شہر کے, تو وہاں پہ اور بعض جگہوں پہ وہ ایک ٹرک انہوں نے یہ کیا ہے, پیپلز پارٹی دھاندلی بڑی کرتی ہے, سینہ زوری کرتی ہے, بلکہ دھاندلی کیا کہ کہیں 50,000 کا کی ایک یونین کونسل ہے, کہیں 30,000 کی ہے, کہیں 1 لاکھ کی ہے. وہ مطلب عجیب و غریب ہی ہے. تو وہ سیٹیں اتنی نہیں لے سکتے. اور پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی تنظیم کا کوئی حال ہی نہیں ہے. وہ میں اس کے صدر کا نام پوچھتا رہا کراچی کا یاد کرنے, کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں ہوا, کوئی گمنام آدمی ہے. تو سندھ کے صدر ہیں علی زیدی صاحب, تو 5-6 گروپ ہیں, اور میئر کے بھی 5-6 امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی کے لوگوں میں کبھی کوہین نہیں ہوتا, اکٹھے کبھی نہیں ہوتے. انرجی بہت زیادہ ہے, دوسروں سے بھی لڑتے ہیں, آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی کسی ایک پارٹی کا میئر نہیں بنے گا. اچھا, اور جماعت اسلامی نے بڑی ریاضت کی ہے, اور جماعت اسلامی نے ایک اور کام کر رہی ہے, وہ لنک کر رہی ہے نعمت اللہ خان سے. اچھا, کراچی کی 100-150 سالہ تاریخ کا سب سے اچھا میئر جو تھے وہ نعمت اللہ خان تھے. نعمت اللہ خان نے وہ وعدے بھی پورے کیے جو انہوں نے نہیں کیے تھے, وہ کام بھی کیے. انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ میں نے کراچی کو گرین بنانے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا, مگر میں نے اس کے لیے کام کیا. وہ تو بجٹ 2 ارب سے لے گئے کوئی 40 ارب پہ لے گئے ڈیولپمنٹ کا. ویسا کام پھر نہیں ہوا, اگرچہ مصطفیٰ کمال نے بھی کیا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم ہو تو پھر اس میں گڑبڑ نہ ہو, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. صحیح ہے. آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی, ہارون صاحب کوئی فالو اپ مل سکا کہ بابر غوری کے پاکستان آمد کا منصوبہ یا مقصد کیا ہے؟ نہیں, وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ وہ ان کا کنڈکٹ سے پتہ چلے گا. یہ غوری میزائل جو ہے یہ کدھر جاتا ہے, یہ کنڈکٹ سے پتہ چلے گا. اب آپ کو غوری میزائل سے تو نہ جوڑیں ہارون صاحب. اگر میزائل ہو سکتا ہے میزائل کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کریں, مگر چلا ہوا کارتوس ہی ہے, کیا کر سکتے. بڑی گہری بات آپ کر گئے ہیں ہارون صاحب. ہارون صاحب, فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے اوپر الزامات کچھ لگائے ہیں کہ انہوں نے سگریٹ کی انڈسٹری ہے ان کے شوہر کی, ان کو مراد دلوائی ہیں, اور وہ ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. دیکھیے جی, وہ تو ریفرنس دائر کریں گے تو پتہ چلے گا فیکٹس کا.
ورنہ تو دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے بارے میں جو بات کہتی ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں. لیکن ایک بات بڑی حیرت انگیز ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جب سے میں جرنلزم میں آؤں, مجھے یاد نہیں ہے کبھی سگریٹ پہ ٹیکس میں اضافہ نہ ہوا ہو. یہ پہلا موقع ہے, حیران کن بات ہے کہ ٹیکس کے لیے آپ نے چھوڑا ہی نہیں کچھ. وہ جناب بلال, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بلند مقام ہیں, وہ عرب ایک دوسرے سے مذاق بھی کیا کرتے تھے. تو وہ کہتے جناب بلال کی ڈیوٹی ہوتی تھی چندہ کلیکٹ کرنا, جو ڈونیشنز ہیں ان کو جمع کرنا اور مہمانداری کرنا. بہت اہم ذمہ داریاں تھیں, رسول اللہ بہت اعتماد فرماتے تھے. تو کبھی کبھی مذاق میں لوگ کہتے تھے کہ بلال تو جو ہیں کوئی ایک کھجور بھی نہیں چھوڑتے, اور جو گڑ رکھا جاتا ہے ان کے لیے, کیڑے مکوڑوں کے لیے, وہ بھی نہیں چھوڑتے. وہ ہنس پڑتے تھے اس پہ, کوئی برا نہیں بناتے تھے اس کا. تو کوئی کونا خدرہ چھوڑا ہی نہیں جہاں ٹیکس ہی نہیں لگایا, اور اس کا پراپرٹی کے بزنس کا بیڑا ہی کر دیا. اور ٹیکسٹائل کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ وفد آ کے مل رہے ہیں, آج وزیر اعظم سے ملنا تھا, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کہ بھائی آؤٹ آف 31 $19 بلین کی تو ٹیکسٹائل کی ہے. تو سگریٹ میں کیوں نہیں ٹیکس بڑھایا؟ سگریٹ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہر سال ٹیکس میں اضافہ ہونا چاہیے. تو یہ ہے تو بڑی حیرت انگیز بات. اب مریم اورنگزیب اس میں ملوث ہیں, یہ نہیں ہے, یہ تو تفصیل سامنے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا. بالکل ایسے ہی آپ نے وزیر اعظم کی بھی ہارون صاحب بات کی. صدر پاکستان نے جو وزیر اعظم کو خط لکھا ہے وہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر. تحفظات کا کیا اظہار کیا؟ میزائل چلا دیا انہوں نے. تو غوری میزائل چلے گا یہ نہیں چلے گا, مگر یہ ایوان صدر سے تو میزائل چل گیا. اچھا ہٹ کیا, بڑی حیرت انگیز بات ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ کوئی رول نہیں پلے کر سکتے. جب یہ صدر بنے تھے تو مجھ سے پوچھتے تھے یار میرے تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہیں. میں نے کہا اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ اصل تو یہ ہے کہ آدمی اپنی پوزیشن کو استعمال کس طرح کرتا ہے. یہ یونیورسٹیاں ہیں, پارٹیوں کے درمیان ڈائلاگ ہے, صوبوں کے درمیان رابطے ہیں, غیر ملکی سفیر یہاں رہتے ہیں, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. وہ صرف اختیارات کی, آج انہوں نے اپنے اختیارات استعمال خوب کیے اور میزائل چلا دیا. پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف دیکھیے اب اس کا جواب کیا آتا ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا مقدمہ انہوں نے پیش کیا ہے. انہوں نے کہا ہے 197 نمبر پہ, 157 نمبر پہ ہے پاکستان فریڈم آف ایکسپریشن میں, یعنی آزادی صحافت, پورے ایز اے ہول کہا جاتا ہے نا کہ آزادی اظہار میں. تو پھر انہوں نے کہا رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اور ایمنسٹی اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اور فلاں بہت سی تنظیموں کے حوالے دیے ہیں کہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. پھر جو بہت اچھا انہوں نے کیا, انہوں نے کسی ایک فریق کی بات نہیں کیا. وہ اسد علی طور کا بھی نام لیا, ابصار کا بھی لیا نام انہوں نے, جی صابر شاکر کا بھی, محیط پیرزادہ صاحب کا بھی, اور جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں, ایاز امیر صاحب پہ حملہ ہوا ہے اور عمران ریاض کا, اور انہوں نے یہ ساری اس کی تفصیلات, وہ تو کافی مفصل خط ہے, وہ اخبار میں چھپ جائے گا, ہمیں اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ بطور صدر کے انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق, دفعہ 41 کا غالباً انہوں نے حوالہ دیا, جی آرٹیکل 41, وہ شہریوں کے جو آزادی اظہار رائے کا حق ہے اور ان کے بنیادی حقوق کی نگہبانی کریں. تو وزیر اعظم صاحب انہیں بتائیں. اب وزیر اعظم صاحب کیا بتائیں گے انہیں؟ وزیر اعظم صاحب تو کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. ٹھیک, بہرحال اس پہ دباؤ آئے گا حکومت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ہارون صاحب, اور وہ جو اپنا عمران ریاض, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے. اور افواہ جو شہر میں بہت گردش کر رہی تھی, میں افواہ اس لیے کہتا ہوں کہ اب میں تو بہت محتاط ہو گیا ہوں. ایک آدھ واقعہ ایسا ہوا ہے, غلط خبر چلی گئی ہے اور بڑا اس کا دباؤ آتا ہے, لیکن لوگ وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ٹارچر کرنے کا حکم دیا گیا. جب یہی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہ کہاں ہیں. اور ان کے بھائی نے کہا ہے کہ تھانہ بند کر دیا گیا ہے اور وکیلوں کو بھی اندر جانے نہیں دیا جا رہا, کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. صحیح, ٹھیک ہے. چلیے بریک لے لیتے ہیں. بریک سے ہم واپس آئیں گے, پاکستان کی معیشت کے اوپر بات کریں گے کہ اس کو کس طرح سے سنبھالا جا سکتا ہے, اس کی بحالی یا بہتر راہ کے اوپر کیسے گامزن اس کو کیا جا سکتا ہے. ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب اکانومی پر تو بات کریں گے, مگر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے, پاکستان دنیا کے 15 ایسے ٹاپ کنٹریز ہیں جن میں شرح سود بہت زیادہ ہائی ہے,
اس کے باوجود سری لنکا کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے مگر شرح سود وہاں پر بھی پاکستان سے کم ہے. تو ایسے میں ترقی کیسے ہوگی جب وفاقی شرعی عدالت بھی کہتی ہے کہ سود ویسے ہی حرام ہے؟ نہیں، ترقی کی وہ بات میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دی کہ وہ اس طرح کی غیر یقینی کی صورتحال میں کوئی ترقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ شعبدہ بازی ہے، پیسے ہیں نہیں 160 ارب روپے یا 120 ارب روپے سبسڈی پہ جائیں گے، بچگانہ باتیں ہیں یہ. وہ تو ٹھہراؤ آئے گا، قرار آئے گا. کوئی $25 بلین تو آپ کو واپس کرنے اس سال کہاں سے واپس کریں گے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا. کہاں ختم ہو؟ زر مبادلہ کے تو ذخائر ہیں ہی نہیں آپ کے پاس. 1.5-2 مہینے کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. بڑی خطرناک صورتحال ہے. صحیح ہے. تو اس میں یہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ٹھہراؤ آ جائے. مگر ٹھہراؤ تو دن رات گالم گلوچ کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو ٹھہراؤ کہاں سے آئے گا؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 8-9% ہوگی شرح اس کی مہنگائی کی. اسٹیٹ بینک نے کہا 18 سے 20% ہوگی جی. اور یہ کہہ حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ 5% شرح ترقی ہوگی. اسٹیٹ بینک نے کہا 3 سے 4% ہوگی. اب بتائیے کہ وہ جو 6% پہ لے گیا تھا اس کو ہٹا دیا، اس سے حاصل کیا ہوا؟ صحیح، ٹھیک ہے. تو قریبی ذرائع کے اوپر اکتفا کیوں نہیں کر رہے ہارون صاحب؟ ایران سے 1000 میگا واٹ اگر ہم بجلی لے سکتے ہیں تو تیل اور گیس کے حوالے سے کیوں نہیں ایران کی طرف ہم دیکھتے؟ وہ تو دیکھیے ہماری لانگ ٹرم پالیسیوں کا مسئلہ ہے، وہ مختصر بات نہیں ہو سکتی اس پہ. آپ نے اربوں پہ انحصار کیا ہے، وہاں سے 8-10-12 بلین ڈالر آتے ہیں امارات سے اور سعودی عرب سے. آپ ایران کے اور اربوں کے درمیان توازن قائم کرتے. یہاں تیل اور گیس کی نہریں بہہ رہی ہوتی، کہاں $3.5 اور کہاں آپ چوتھی بار ٹینڈر کینسل ہوئے ہیں، 4 دفعہ کر لیے. 38-39-40 پہ مل رہا ہے. یہ آپ کو $3 پہ جتنی چاہتے آپ کو گیس مل رہی ہوتی. روس پائپ لائن بچھا دیتا جی. تو وہ تو آپ نے بیلنس کیا ہی نہیں نا. نہ آپ روس سے تیل لینے کے لیے تیار ہیں، ہر روز ایک نیا بہانہ ہے جی. مفتیٰ صاحب موجود ہیں بہانے پیش کرنے کے لیے. اور یہ بائی دی وے وہ بڑی ڈیوائیڈ ہے پارٹی میں. کچھ لوگ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانا چاہتے ہیں، مفتیٰ اسماعیل کو بنانا چاہتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو ہارون صاحب کل پیٹرول والا معاملہ بھی ہمارا ادھورا رہ گیا تھا. ایکچول پرائس کیا پاکستان میں ہونی چاہیے اور یہ فارمولا کیا ہے؟ کیا ہے یہ فارمولا؟ جی آج پھر پرائس گری ہے. وہ پرائس کا ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ فلکچویشن ہوتی ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، لیکن اب گر رہی ہے. اور اگر یہ گرتی رہتی ہے، یہ یہاں بھی رہتی ہے، فرض کیجئے 96 پہ ہوگی یا برطانیہ میں، اس میں امریکہ میں، برطانیہ میں 99 پہ. عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی 89 تھی. کیونکہ چین میں کنزمپشن کم ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ امریکہ اس میں پلے کرتا ہے. روس پہ پابندی، وینزویلا پہ پابندی، ایران پہ پابندی. جب یہ پابندیاں اگر یہ ختم ہو جائیں، پھر قازقستان کا تیل ہے جو روس کے ذریعے بحر اسود تک جاتا ہے اور یورپ پہنچتا ہے، تو وہ اگر روس اس کو روک دے ایسی تباہی آئے گی کہ $300 پہ چلا جائے گا. بہرحال پاکستان کی امید، پاکستان جیسے ملکوں کی اس چیز سے وابستہ ہے کہ یہ پرائس اگر آ جاتی ہے 70-80 پہ، اس کی جو ماہرین جو کہتے ہیں نا کہ پرائس کیا ہونی چاہیے، ایکسپرٹس بتاتے ہیں ہمیشہ کہ یعنی مارکیٹ کی صورتحال اور سپلائی کی اگر نارمل ہو جائے، اس کی قیمت ہونی چاہیے $70. اچھا، اگر $70 ہو جاتی ہے تو پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو جائے گا، اکانومی کے سنبھلنے کا امکان پیدا ہو جائے گا، اگر جس کا انحصار سیاسی استحکام پر بھی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہارون صاحب مفتیٰ اسماعیل صاحب نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ جتنی بجلی اس وقت ہم لوگ بنا رہے ہیں، عمران خان صاحب اسے آدھی بناتے تھے، اس کے باوجود یونٹ جو ہے وہ $8 مہنگا ہو گیا ہے. سو سستے ذرائع کون سے جن سے بجلی بنائی جا سکتی ہے اور کم قیمت میں لوگوں کو میسر آ سکے؟ بھائی مفتیٰ اسماعیل صاحب کی اس طرح کی جو تقریریں ہیں نا، اس طرح مذاکرہ خیز، میں معافی چاہتا ہوں، اس کو چھوڑ دیا کریں. عمران خان نے بجلی نہیں بنائی، اور بجلی کی تو آپ کی کیپیسٹی بے حساب ہے. آپ نے لگائے مہنگے اپنا کوئلہ سے چلنے والے اور گیس سے چلنے والے اور پٹرول پہ چلنے والے. کو مذاق ہے؟ پانی سے چلنے والی بجلی ہونی چاہیے تھی، 3-3.5 سال میں مکمل ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب کی کوئی کوتاہی ہے گیس کے معاملے میں بھی، اور پانی کے وہاں خیبر پختونخوا میں لگ سکتے تھے، لیکن اس کو رونے سے کیا حاصل ہے؟ اب اصل بات سادہ ہے جو شوکت ترین صاحب نے کہی ہے کہ بھائی آپ نے مہنگے یونٹ لگا لیے اور اب آپ کے پاس پیسے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے. تو وہ تھر سے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک پرائیویٹ ادارہ جو ہے وہ ادارہ وہاں بنا رہا ہے
बिजली अपना थर के कोयले से, कोयले की खास किस्म है, ये इंडिया से बना रहा है, हम भी बना सकते हैं लग्नाइट। लेकिन ये है कि बहुत सी लॉबीज के बहुत से इंटरेस्ट होते हैं। ईरान से ले सकते हैं, थर के कोयले से बना सकते हैं, पानी से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए ना, एक दिन में तो ये काम नहीं होता। सही है, ठीक है। चलिए अरुण साहब, आखिरी मेरे पास को 4 मिनट हैं। एक अहम मामला है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो सरहद है, कसूर का बॉर्डर लगता है, उससे मुतालिक कोई खबर आपके पास है, वो जरा डिटेल हमारे साथ शेयर करें। नहीं, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ और नाम भी मैंने आपको लिखवा दिए थे, आपके पास नहीं है? मेरे पास मौजूद है अरुण साहब। ये हुआ है, मैं देखिए मैं अपने कागज देख लूँ तो वो नाम अदनान अली है, सैफ है और लतीफ, ये 3 नाम है। ये है। अच्छा, बात ये है कि सैफ और लतीफ जो हैं ये तो ओकाड़ा के रहने वाले हैं, ठीक है, और ये अपना ससुराल है इनका कसूर में, तो इन बेचारों को तो पता ही नहीं था। मामला वहाँ अजीबो गरीब है। क्या मामला ये है कि बाढ़ वहां नहीं लगाएगी, वैसे बॉर्डर पे बाढ़ लगी हुई है, लेकिन ठीक सरहद पे नहीं लगाई गई। वो इंडियंस का पता नहीं क्या इसमें मकसद था, वो जितना जहां बाढ़ उन्हें लगानी चाहिए उससे पीछे हटके लगाई है, मतलब 50 गज या 100 गज या 200 गज। मैंने वो ये पूछा नहीं कि वो कितना एरिया है। बाद औक़ात लोग उसमें चले जाते हैं क्योंकि वो तो बाढ़ को सरहद समझा जाता है ना। मैं खुद ये समझता था कि बाढ़ ही सरहद है, तो मैंने देखी है वहां, कई दफा मैं गया हूं। अच्छा, वो लोग वहां चले जाते हैं, इंडियन उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। अच्छा, ये अदनान अली जो है ये तो, अच्छा ये तीनों यंग हैं, ये कोई मैच्योर लोग नहीं हैं जो मामलात को समझते हो। इनको 1.5 से 2 साल पहले इनको पकड़ लिया गया, और यहाँ से वजीर दाखिला थे जनाब अपना शेख रशीद साहब, तो उन्हें कहाँ फुर्सत है इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए। वो कहें जी कि वजारत दाखिला पाकिस्तान की कन्फर्म करे कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं। अच्छा, शेख साहब के पास कहाँ फुर्सत है, बाकी सिविल सर्वेंट्स के पास कहाँ फुर्सत है। वहाँ अपने बख्तियार कसूरी साहब ने ये मुकदमा लड़ा, वहाँ उनके कोई जराए थे और इंडियंस ने उन्हें रिहा कर दिया। ठीक, 4 आदमी थे, अब ये 3 रह गए, रिहा कर दिया। अब ये जनरल बाजवा साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए और आईएसआई चीफ को इसका नोटिस लेना चाहिए कि अब इनको रेंजर्स ने पकड़ा हुआ है वहाँ वाघा बॉर्डर पे और इनसे तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश की जाती है, वो ठीक है, करनी चाहिए। तफ्तीश इसलिए की जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडियंस इन्हें एजेंट बना लें और इन्हें इस्तेमाल करें, ब्रेन वॉशिंग कर दें इनकी, इनको टेम्प्ट करें, इनको को पैसे दे दें। मगर कब तक? 6 हफ्ते से कर रहे हैं। 6 हफ्ते में अगर ये मालूम नहीं कर सके तो नहायत ही नाअहल लोग हैं। वो ईद सर पे खड़ी है, उनके बच्चे रोते हैं, मुझे कसूर से बार बार फ़ोन आते हैं कि भाई ये बड़ी ज़्यादती है, जुल्म है, इन लोगों को रिहा किया जाए, ईद सर पे खड़ी है। तो इसका जनरल बाजवा साहब को नोटिस लेना चाहिए, आईएसआई चीफ को भी नोटिस लेना चाहिए। अगर वो कोई ऐसे आसार हैं कि कोई किसी जुर्म के वो मुर्तकब हैं या हो सकते हैं, फिर तो दूसरी बात है, लेकिन 6 हफ्ते में ये पता ही नहीं चला सके। या तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें या उन्हें रिहा करें। और मोस्ट प्रोबेबली कोई, वो तो एक इत्तफाक से वहाँ चले गए थे, वो कोई जासूस थोड़ी हैं, वो तो अपना आम लोग हैं, तो उन्हें रिहा किया जाए बेचारों। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरुण साहब। देखने वाले इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।